अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ईद जो है बहुत सारे लोगों की बड़ी खूबसूरत गुजरी है और अल्लाह ताला की राह में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। जिन जिन लोगों ने भी कुर्बानियाँ की हैं, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तमाम की कुर्बानियाँ जो हैं वो कबूल करें। और बहुत सारे गेट टुगेदर्स हुए, बहुत सारे मीटअप्स हुए, कज़न्स, फ्रेंड्स और इसके साथ साथ दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज़ को एंजॉय किया। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपकी खुशियों को जारी और सारी रखे, इस तरह की हज़ारों ईदें जो है वो आपको देखना नसीब हो। तो आगे बढ़ते हैं अब फिर से सूरत हाल वहीं पे कि जनाब मौसम कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का, क्योंकि आज गर्मी के आसार काफ़ी ज़्यादा फैसलाबाद शहर में नज़र आ रहे थे। बादल भी कहीं पे भी नज़र आ रहा था और इसके साथ साथ सूरज मियाँ पूरी आबोताब के साथ शहर फैसलाबाद को आंखें दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था कि आज पारा जो है वो काफ़ी हाई जाएगा। कैसा रहेगा आज का वेदर देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फसी हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, दिन के आगाज़ से ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और दिन के आगाज़ से ही जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। और जो दर्जा हरारत है वो भी दिन के आगाज़ से ही जो है वो खासा बढ़ चुका है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 41 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 63% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो मौसम है वो इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, गर्मी की शिद्दत में अब दिन ब दिन जो है वो इजाफा होगा। बारिशें अब कब होंगी शहर फैसलाबाद में, कब नहीं होंगी, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि बड़ी ईद के हवाले से मैंने पार्टीज़ के हवाले से आपको बताया, उसी तरह आपने देखा होगा कि हज का फरीज़ा जो है वो बहुत सारे शहरियों ने अदा किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो हज के फरीज़े को अदा करने के लिए मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ जो है वो वहाँ पे गए और बड़ी नेक सादत जो है उन्होंने हासिल की। अल्लाह ताला के घर के इतने करीब रह के वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का ज़िक्र बुलंद करना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी सादत और कोई हो भी नहीं सकती। तो अब बहुत सारे आज़मीन हज जो गए थे सऊदी अरेबिया, वो उनकी फ़्लाइट्स की वापसी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। वहाँ पे क्या सूरत हाल रही, क्या आज़मीन हज को कोई मसाइल का सामना रहा, नहीं रहा, कितनी फ़्लाइट्स आ जाएंगी, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इमरान असलम मौजूद होंगे। इमरान, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। थैंक यू। तो इमरान, बताइएगा कि फैसलाबाद से कितनी फ़्लाइट्स गई थी और अब जो आना शुरू हो गई हैं फ़्लाइट्स, कब तक आएंगी और कितनी फ़्लाइट्स आज कितनी फ़्लाइट्स आएंगी? जी बिल्कुल हनान, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो रवान साल 2023 में हज पॉलिसी की जो है वो काबीना की जानब से मंजूरी दी गई। पाकिस्तान से 1,79,000 जो है आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए गए। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में 3500 के करीब जो है आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने गए। और ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन था ये 16 मई से शुरू हुआ और 16 जून तक जो है वो जारी रहा। फैसलाबाद से पीआई की 22 परवाज़ें जो है उन्होंने हज ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो वक्तन फ़क्तन जो है वो मदीना मुनव्वरा और जद्दा में जो है वो हाजियों को लेकर जाती रही। अभी जो है वो पीआई का पोस्ट जो है वो हज ऑपरेशन जो शुरू हो चुका है, जिसे बाद हज ऑपरेशन कहते हैं, जिसके लिए गुज़श्ता रात जो है वो पीआई की पहली परवाज़ 112 हजाज कराम को लेकर फैसलाबाद पहुंची, जिसमें से एक बच्चा और 112 जो है वो अडल्ट थे। और इसी तरह जो है वो ये जो ऑपरेशन है पीए का पोस्ट हज ऑपरेशन, ये 31 जुलाई तक जारी रहेगा। और इसके साथ साथ जो है ये अभी जैसे कि गुज़श्ता रात एक फ़्लाइट आई, अभी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो बुध को है। और इसी तरह जो है वो सबसे पहले जद्दा से जो परवाज़ें 16 परवाज़ें हैं पीए की जो फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल करेंगी। उसके बाद जो है 6 परवाज़ें पीए की ऐसी हैं जो मदीना से जो है वो फैसलाबाद के लिए बरास्ता कराची यहाँ पर पहुँचेंगी।
تو حجاج کرام کو فیصل آباد کی اون پہ یہاں پر کیمپ لگائے گئے، ویکسین فراہم کی گئی اور گردن توڑ بخار کی ویکسین دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو حج کے حوالے سے مختلف جو تربیتی ورکشاپس ہیں وہ کروائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی ان کی حج تربیتی کیمپ تھے وہ لگائے گئے اور ان کو ویکسین دی گئی اور وزارت حج کی جانب سے۔ اور جب پہلی فلائٹ یہاں سے رخصت کی گئی تو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، ڈپٹی کمشنر اور اسی طرح ایئرپورٹ مینیجر انور ضیاء، ڈی ایم پی آئی اے شاہد حسین، ان تمام لوگوں نے جو وہاں پر ان کو جو ہے وہ سی آف کیا اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پر ایک سرمنی رکھی گئی۔ ابھی جو ہے گزشتہ رات جو پرواز آئی ایف پی اے کی پہلی پرواز حجاج کرام کو لے کر، تو ڈی ایم پی اے شاہد حسین اور اس طرح سول ایویشن عملے نے ان کا استقبال کیا۔ بات یہ ہے کہ حجاج کرام کو پاکستان میں کچھ ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس میں بائیو میٹرک لے لیں کہ ان کی بائیو میٹرک نہیں ہو رہی، تو کیونکہ یہ سعودی حکومت کی جانب سے ایک بڑی انسٹرکشن تھی کہ کوئی بھی حجاج کرام کو ہم وہاں ایئرپورٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی جو بائیو میٹرک ہے وہ اوکے ہے، تو وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر انہوں نے سعودی ویزا بائیو ایپ ایک متعارف کروا دی کہ اب گھر بیٹھے موبائل ایپ پہ تھم لگائیں اور اسی طرح وہ ان کا جو چہرہ سامنے آ جائے گا، تو اس طرح انہوں نے مشکلات آسان کی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ اور یہاں سے جو حجاج کرام وہاں پہ گئے، ہم نے دیکھا مزدلفہ، عرفات اور منی کے مقام پر جو پرائیویٹ کمپنیز کو جہاں پر دی گئی تھی ان کی رہائش کا بندوبست، وہاں پر جو 6 حجاج کرام کے لیے جگہ تھی وہاں 20 کیمپ میں حجاج کرام ڈالے گئے۔ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا یہ، اس پہ جو ہے وفاقی وزیر جو مذہبی امور ہے طلحہ صاحب، انہوں نے وزارت سعودی کو خط لکھا اور اظہار ناراضگی کیا کہ ہماری طرف سے تو پراپر انتظامات تھے، تمام سرکاری اور پرائیویٹ حج کے حوالے سے تمام اخراجات برداشت کیے گئے، لیکن وہاں پر اس طرح کی کچھ مائنر سے کیسز دیکھنے کو ملے، جس پہ انہوں نے کہا کہ جو بھی کمپنی جو ہے اس میں ملوث پائی گئی، کیونکہ حجاج کرام اس دنیا سے بے لوث ہو کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں وہ ایک ہرٹ سا فیل ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے وزارت مذہبی امور کی جانب سے وزارت مذہبی امور سعودیہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جناب اخراجات تو برداشت کیے گئے ہیں، ایک کیمپ میں 20 حجاج کرام کو کیوں رکھا گیا، اس میں کون رسپانسیبل ہے، ان کے خلاف بھی جو ہے وزارت سعودی کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیصل آباد میں رواں سال جو ہے وہ 3500 کے قریب حجاج کرام اس حج میں جو ہے وہ حج سعادت حاصل کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ فلائٹ آپریشن پی اے نے بخوبی جاری رکھا۔ ان کی جانب سے جو ہے وہ تمام یہاں سے جو عازمین حج گئے ان کو بروقت جو ہے وہاں پر ٹریننگ دی گئی اور فلائٹس کے حوالے سے آگاہی دی گئی، میسج کیے گئے آپ کی فلائٹ اتنے بجے ہے، وقت پر پہنچیں۔ اسی طرح وہاں پر سرمنی کی گئی اور پی اے کے اون پہ تمام تر جو ہے وہ فیسلٹی جو ہے وہ حجاج کرام کو دی گئی، اور جیسا کہ گزشتہ جو رات ہے وہ فلائٹ تھی ملک بھر کے ایئرپورٹس پر جو آ رہی تھی، فیصل آباد میں بھی 112 حجاج کرام جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے، اور یہ جو آپریشن ہے یہ 31 جولائی تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ سے جو اس سال جو ہے وہ 1,79,000 ایک بڑی جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے حجاج کرام کی تعداد ہے جو حج بیت اللہ کی سعادت کا حاصل کرنے مکہ مدینہ پہنچے، اور وہاں پر ان کا جو ہے وہاں پر وزارت مذہبی امور کی جانب سے تمام تر سہولتیں بھی ان کو فراہم کی گئیں، اور کیمپس کو لے لیں، خوراک لے لیں، ٹرانسپورٹیشن لے لیں، یہ بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حجاج کرام جو ہے وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہاں پر پہنچ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کو ہاسپٹلائز رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام تر جو ہے وہ حج پیکج میں اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں، جو سرکاری اور غیر سرکاری اخراجات جو ہیں وہ پراپر ایک پیکج کے تحت حجاج کرام کو دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کچھ ایسا جو ہے وہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا جس سے پاکستان کی پوشاک متاثر ہو، البتہ یہ مائنر سا کیس تھے جس میں جو ہے حجاج کرام کے کیمپس کے ایشو بنے، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آگاہی دی جا چکی ہے۔ بقایا فیصل آباد کی بات کریں تو یہاں پر سموتھلی ویکسین لے لیں، حج ورکشاپس لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ فلائٹس کی ترتیب لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو چیزیں ہیں حجاج کرام کو بروقت فراہم کی گئی۔ گزشتہ سال ایسا ہوا تھا کہ فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے پاسپورٹ ملا تھا، جو ایک بڑا انسرٹن سی سچویشن تھی۔ ابھی جو ہے وہ حجاج کرام کو 1 دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے یا 12 گھنٹے پہلے اس طرح جو ہے ان کو پاسپورٹ دے دیے گئے تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ مائنڈ ریلیکس ہو کے وہاں پر حج جو بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچیں۔ تو ماشاءاللہ سے 1,79,000 حجاج کرام جو ہے وہ فیصل آباد سمیت ملک بھر کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پی اے کی پہلی پرواز جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، ابھی مزید جو ہے
21 परवाजें जो हैं वो बाकी हैं। एक परवाज पहुंच चुकी है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 22 परवाजें इस हज ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जिसके हवाले से जो है वो सेरेमनी भी रखी गई थी। हमने जो है वो आज भी पोस्ट शेड्यूल जो है वो फाइल किया है, जिसके मुताबिक जो है वो 22 परवाजें हिस्सा ले रही है। 16 जो है वो जद्दा की है, जबकि 6 मदीना की हैं। तो इस तरह ये है 16 मई से जो है वो जारी रहने वाला हज ऑपरेशन जो है वो PIA का अभी बाज़ा हज ऑपरेशन में तब्दील हो चुका है और 31 जुलाई तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जिसके बाद जो आखिरी जब फ्लाइट होगी उस हवाले से भी जो है वो तकरीब रखी जाएगी और वजारत मज़हबी अमूर, इसी तरह PIA और सिविल एविएशन के जितने भी इंतजामात हैं उस हवाले से उनको सराहा जाएगा। और वजारत मज़हबी अमूर की जानब से डायरेक्ट हदायत थी कि हजाज कराम को कोई वहाँ पर मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान हैं। और वहाँ पर दूसरी बात, पाकिस्तान के जितने भी हजाज कराम हैं वो पाकिस्तान के बतौर सफ़ीर वहाँ पे जा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि कुछ इस तरह के वाक़या रूनुमा ना हो सके। तो माशाल्लाह से इस तरह का जो है वो बड़ा एक कामयाबी और स्मूथली के साथ ऑपरेशन जो जारी रहा। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, वैसे जब आज़मीन हज की वापसी होती है तो उनके प्यारे उनको एयरपोर्ट पे लेने पहुंचते हैं, फूलों के हार पहनाए जाते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो इस तरह के मंजर के हवाले से भी बड़ा दिलकश जो है वो मनाजिर अक्सबंद किए जाते हैं। हम अल्फाज में तो वो बयान नहीं कर सकते कि एक जो अल्लाह का मेहमान है वो हजाज कराम जो है वो वापसी आता है, उसको तो मतलब फूलों की वो यू कैन नॉट इमेजिन कि वो देख रहा होता है वो जो सीन है कि अल्लाह ताला मैं आपका मेहमान हूँ, यहाँ पर आया हूँ। और उनकी इस्तकबाल तो जाहिर है हमें फ्रीज़े के तौर पे करना पड़ता है, लेकिन हमने देखा उनके प्यारे उनके गले लिपट कर रो रहे हैं, उनके लिए दुआएं करवाई जाती हैं। हमने भी बहुत से हजाज कराम को वो लेटर पे जो है वो नाम लिख के भेजा, पिक्चर भेजी, तो वो जो हाजी बैतुल्लाह के सामने पिक्चर लेके आजकल आपको पता है वो स्टेटस भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह के बड़े दिलकश मनाज़र जो है वो दिल को छू से लेते हैं। गुज़श्ता रात बहुत सी ख़वातीन रो पड़ी कि हम बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह का घर देखें, और बेशक ये अल्लाह का घर जो अल्लाह वालों को ही नसीब होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ये इन्विटेशन भी होता है। तो इस अमर से वो जो अल्लाह के मेहमान आए होते हैं उनको देख के एक दिलकश मनाज़र होते हैं, उनके सीने लिपटते हैं, गले लगते हैं, और इसी तरह जो है उनको हार पहनाते हैं कि अल्लाह के मेहमान का हमने इस्तकबाल किया है। अल्लाह ताला इन्हीं की बदौलत हमें नेक्स्ट ईयर जो है वो अपने घर में जो है वो हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, और आमीन हम सबको भी नसीब फरमाए। ये वो मनाज़र हैं जिस देखने के बाद इंसान बेलोस हो जाता है कि हमें किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती, सिर्फ अल्लाह ताला के घर जाएं और अल्लाह ताला की जो है वो हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करें। तो ये जो चीज़ें हैं बड़े मनाज़र होते हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर लोग अपने प्यारों को मिलते हैं और इतनी जो नहीं रहती कि इंसान कुछ और मांग सके, हार पहनाते हैं, उनके जो है बाज़ा अकीदत में हाथ भी चूमते हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं कि और जो स्पेशली व्हील चेयर पे इस रवां साल जो है वो हजाज कराम के लिए सहूलियात जो है व्हील चेयर्स पे भी रखी गई, एयरपोर्ट्स पे भी जो है वो PA काम की जानब से रखी गई। तो जो व्हील चेयर पे भी कुछ हजाज कराम वापस आते हैं, उनके दिलकश मनाज़र भी जो है हम भूल नहीं सकते कि व्हील चेयर पे आ रहे हैं, उनकी जानब से हार बनाए जाते हैं, और बाद जो ख्वाहिश भी करते हैं कि हमारी जो है वो शहादत वहाँ पर हो जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला के काम है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम तो सभी इंसान चाहते हैं कि जो मौत है वो मदीना मुनव्वरा में आए, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने अपने घर की जो है वो अपनों को जो है वो सादत नसीब फरमाई। और इस तरह पाकिस्तान के 1,79,000 जो है हजाज कराम हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद वतन वापस लौटने का जो है सिलसिला जारी है। और वजारत हज की जानब से भी जो तमाम चीज़ें जो रखी गई थी, और इस रवां साल जो है वो एक जो छोटा सा जो मैं कहता हूँ कि बहुत अलमनाक सा हादसा जो पेश आया वो ये था कि जो साबक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर थे मुफ्ती अब्दुल शकूर, उनकी जो है वो शहादत होगी। वो एक्सीडेंट में जो है वो फोत हो चुके, क्योंकि लास्ट ईयर वो फैसलाबाद भी आए हुए थे, मुल्क भर एयरपोर्ट्स पे भी आए हुए थे। तो अभी हमारी बात भी हो रही थी कि यहाँ पे आएँ हजाज कराम को सी ऑफ करें, तो उससे कबल जो है उनकी इस्लामाबाद में रोड एक्सीडेंट में जो है वो हादसा हुआ। तो हमारे लिए भी ये जो है वो अलमनाक था, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त भी थे। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। अभी जो नए वफाकी वज़ीर हैं तलहा महमूद, उनकी जानब से भी जो है वो अच्छे इक़दाम किए गए, वजारत डायरेक्टोरेट हज की जानब से अच्छे इंतजाम किए गए, PA हकाम और सिविल एविएशन हकाम की जानब से
اچھے انتظامات کیے گئے، ویل چیئر سے لے کے تمام ٹرانسپورٹیشن، ان کو خصوصی اللہ کے مہمانوں کو پروٹوکول دیتے ہوئے ان کو پہلے سعودی عرب پہنچایا گیا. اب اسی پروٹوکول شایان سے پاکستان میں وطن واپسی کا ان کا سلسلہ جاری ہے اور 22 پروازیں ان میں حصہ لے رہی ہیں اور یقیناً یہ 31 جولائی 2 اگست تک یوں ہی ان کا استقبال رہے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، عید گزری، عید میں FWMC کی جانب سے کافی کارروائیاں کی گئیں شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ جی بالکل، اگر اوورآل دیکھیں تو ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اس سال جو ہے وہ بہتر کارکردگی ہے. اب بھی FWMC، ضلع انتظامیہ اور اس طرح میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جو مشترکہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، فیصل آباد میں 20,000 ٹن علائشیں جو ہیں وہ تلف کی گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا ہے. اور FWMC میونسپل کارپوریشن اسی طرح جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں 24 مقامات تھے، یہاں پر جو ہے وہ ذبح خانے بنائے گئے تھے. یہاں پر لگ بھگ جو ہے وہ 7,000 سے زائد جو عملہ تھا وہ تعینات تھا، مختلف ڈیوٹیوں پر سر انجام دے رہا تھا، ان کو پانی کی فراہمی کر رہا تھا. جو ذبح خانے ہیں وہاں پر سہولیات کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا اور جو قربانی کے جانوروں کی علائشیں تھیں اور جتنے بھی جو اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے حوالے سے جو ہے ابھی میکینیکل واشنگ کا سلسلہ جاری ہے. علائشیں اکٹھی ہو چکی ہیں. فیصل آباد، جڑاوالا، تاندلیاں والا، سمندری، ڈسکوڈ، اسی طرح جو ہے مامو کانجن سمیت ایک مشترکہ رپورٹ ان کی جانب سے جاری کی گئی کہ 20,000 ٹن جو ہے وہ علائشیں ان کی جانب سے اکٹھی کی گئیں. اور بڑی بات یہ کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے ان کو شاباش دی گئی. ضلع انتظامیہ، FWMC اور جو ملک بھر کی جتنی بھی صفائی کے عملے ہیں ان کو شاباش دی گئی. کمشنر فیصل آباد بڑی متحرک تھی. جی یہ تو بڑا ایکٹیو نظر آئی ہیں کیونکہ عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہے، اور مزے کی بات یہ کہ جو ہے وہ 10 محکموں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی تھی، جس میں ہائی وے تھا، اسی طرح جو ہے ڈپٹی کمشنر آفس تھا اور اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس تھے جن کی ڈیوٹیاں منسوخ کی گئیں اور وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے. MCF لے لیں، لوکل گورنمنٹ لے لیں، یہ تمام عملہ جو ہے وہ 24 مقامات پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے جتنے بھی FWMC کا عملہ تھا ان کے لیے شربت کی وہاں پہ سویلیں بھی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لگائی گئیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب جو یہ عملہ علائشیں اٹھا رہا ہے، ٹھکانے لگا رہا ہے، ان کی بہتری کے حوالے سے ہم فیصل آباد کو جو صاف شفاف دیکھ رہے ہیں. اب آپ بھی جیسا کہ صبح آ رہے ہوں گے گھر میں تو روڈ پہ یہ ایک ان کی اعلیٰ کارکردگی کی مثال ہے. جہاں پر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں پہ کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں ان کو. تو 20,000 ٹن علائشیں ان کی جانب سے ٹھکانے لگائے گی. لاہور کے بعد فیصل آباد جو ہے وہ ٹاپ پہ رہا ہے، ان کی کارکردگی بھی سراہی گئی ہے. اور کیونکہ فیصل آباد، لاہور، ملتان، راولپنڈی یہ جو شہر ہیں جو پرومیننٹ رہے ہیں اور ان کو وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی سراہ دیا گیا ہے. تو فیصل آباد میں جو میکینیکل واشنگ ہے، جو آفٹر جو کلیکٹنگ جو ہوتا ہے مرحلہ، وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ بھی ابھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. مختلف روڈز جو ہے وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں، ذبح خانے بھی کلیئر کر دیے گئے ہیں. اور بات کریں تو اس سال جو ہے وہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر FWMC، ہائی وے کام، تمام حکام علائشیں ٹھکانے اور شہر کو صاف ستھرا کرنے میں جو ہے کامیاب رہے. حنان، اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں، یہ ہر سال جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف جو ہے وہ جو قربانی کی کھالیں اور لاشیں پھینکتے ہیں وہ دفعہ 144 وہاں پہ نافذ تھی کیونکہ اس دوران جو ہے وہ پرندوں کی آتے ہیں لاشوں پہ تو جہازوں میں ٹکرانے کے ان کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو دفعہ 144 بھی نافذ تھی. تو اس طرح کے کیسز میں وہاں پر اویئرنیس کمپین بھی کی گئی. دوسرا جو نہروں میں علائشیں اور اسی طرح جو ہے سیری پائپ جو بھونتے ہیں اور ان کو آگ لگاتے ہیں، وہاں پہ دفعہ 144 نافذ تھی کہ جناب آپ نہروں میں پھینکیں گے تو گرفتاری بھی عمل میں لائی جائیں گی. البتہ سب کو وارننگز دی گئی. فیصل آباد میں کوئی گرفتاری نہیں کی گئی اور نہروں سے علائشیں نکالی گئیں. ہمیں 2 چیزوں تھا، ایک تو نہروں میں علائشیں نہ پھینکی جائیں، دوسرا ایئرپورٹس کی حدود میں علائشیں نہ پھینکی جائیں تاکہ پرندے جب وہاں پر امڑ آئیں گے تو جہازوں کے ٹکرانے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. ایئرپورٹ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن نہر میں علائشیں جو ہے وہ لازمی شہریوں کی جانب سے پھینکی گئیں. جی کیونکہ وہ دیکھنے میں آیا کہ کمشنر فیصل آباد سلور صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہاں پہ نہر کا جب وزٹ کر رہی تھی تو بہت ساری علائشیں جو ہیں وہ مختلف جو پل بنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور وہاں سے پھر نہ صرف انہوں نے وہاں سے اٹھوائیں بلکہ ان کو نکلوا کے شہریوں کو میسج بھی دیا پھر سے کہ خدارا یہ آپ کا اپنا شہر ہے، اسے گندا نہ کریں. جس طرح سے ہم اپنا گھر نہیں گندا کرتے تو یہ شہر بھی آپ ہی کا گھر ہے، یہاں پہ ہم نہیں باہر نکلنا ہوتا ہے، ہم نہیں
باہر آنا جانا ہوتا ہے. اگر یہ گندا ہوگا تو اگر کوئی باہر سے شخص آتا ہے اس کے لیے ریپرزنٹیشن ہمارے شہر کی کیا ہوگی. اور تاریخی اعتبار سے بھی ہمارا شہر بہت اہمیت کا حامل ہے, اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسے صاف ستھرا رکھیں. ہر چیز کی ذمہ داری عمران ہم اداروں پہ اگر ڈال دیں تو یہ زیادتی ہوگی. ہم تو پھر تماشا دیکھنے والے ہوئے نا کہ ہر چیز جو جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ جان بوجھ کے کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس کا اثر کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں بطور شہری بھی جو ہے وہ پارٹیسپیشن اپنی لینی چاہیے, اور سارا کام انتظامیہ کے اوپر یا اداروں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں خود بھی ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. عمران, کیا کہیں گے, عید کے اوپر اس دفعہ زیادہ بارش نہیں ہوئی, اگر ہو جاتی تو میرا خیال ہے زیادہ مسائل جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے. بالکل, اگر بارش ہو جاتی تو ایک بڑا چیلنج ہو جاتا FWMC ضلع انتظامیہ کے لیے لاشیں اٹھانا, کیونکہ ایک تو بارش کا پانی مختلف جوہر میں تبدیل ہو جانا تھا اور علائشیں ٹھکانے لگانے میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا. FWMC کام کے پاس اتنی جو ہے وہ جدید مشینری بھی نہیں ہے کہ ان تمام جو ہے, سب سے پہلے تو واسا کو پانی نکالنا پڑنا تھا, اس کے بعد علائشوں کو ٹھکانے لگانا تھا, جس کی وجہ سے شہر جو ہے وہ گندگی کی ماچ گاہ میں تبدیل ہونا تھا. لیکن انفارچونیٹلی تھوڑا سا جو ہے وہ مائنر سا ٹریلر رہا بارش کا, تو موسم خوشگوار سا ہو گیا. اور ابھی جو ہے جیسا کہ میکینیکل واشنگ آپریشن کلیئر ہو چکا ہے, اور محکمہ موسمیات کی جانب سے 8 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی تو کی گئی ہے. البتہ عید کے دوران اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو نہیں ملی, اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گڈ ول تھی FWMC کام کی کہ بارش نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ان کی بچت ہوگی, ورنہ اخراجات جو ہے وہ تبدیل بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جانے تھے. ان کے پاس میکینیکل مشینریز نہیں تھی, اکوپمنٹس, اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں کا فقدان ہے جو بارش کو جو ہے وہ کلیئر نہ کر سکے, کیونکہ لاہور میں تو ہے اس طرح کی سچویشن ہے LWMC کے پاس, تو FWMC کے پاس اس طرح کی جدید مشینری نہیں ہے, جس حوالے سے ان کی گڈ ول تھی کہ ان کی جانب سے تمام بروقت علائشیں جو ہے وہ اٹھا لی گئیں اور ٹھکانے لگا لی گئیں, اور 20,000 ٹن کے قریب علائشوں کو جو ہے وہ طلب بھی کیا گیا, اور ان کو شاباش بھی مل گئی وزیر اعظم کی جانب سے بھی, نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی, اور ابھی جو ہے وہ ان کی کارکردگی کو سراہنے کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ان کی ڈپارٹمنٹل سرمنیاں بھی رکھی گئی ہیں. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دیز آل ڈپارٹمنٹس ہو آر سرونگ, بیکاز پاکستان میں صفائی کا جو مسئلہ ہے, جیسا آپ بات کر رہے تھے, بینگ اے سٹیزن میں ہمیں بھی چاہیے تھا. نہروں میں آپ لوگوں نے دیکھا, کوٹ بھی ہم نے بھی دیکھا کہ نہروں میں لوگوں نے علائشیں پھینکی ہوئی تھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو دفعہ 144 نافذ تھی, ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے تھی, لیکن انفارچونیٹلی کمشنر صاحبہ نے کہا چلیں ان کو وارننگ دیتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں بینگ اے سٹیزن اپنے اس ملک کو صاف رکھنا چاہیے. نہر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی شہر کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے, فیصل آباد کی نہر فیصل آباد کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی بیڈلی یہاں پر لوگ شہری جو ہے وہ کچرا پھینکتے ہیں اور اس طرح علائشیں پھینکی گئی آپ نے دیکھی. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں بطور شہری ہمیں چاہیے, ہمارا ایک فریضہ ہے کہ اپنے شہر کو صاف اور شفاف رکھیں, تاکہ باہر سے آنے والے جتنے بھی وزٹرز ہیں وہ دیکھیں تو کہ فیصل آباد کے جو لوگ ہیں وہ صفائی پسند ہیں. یہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ صفائی نصف امان ہے. ہمیں اسی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں کو, اپنے شہر کو, شاہراہوں کو اور تمام جو ہے دفاتر وہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, تاکہ ایک تو ہمارا مذہبی فریضہ بھی پورا ہو رہا ہے, دوسری ہم بہت سی بیماریوں سے بچ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی بعض جگہوں پہ ایسی جو علائشیں پڑی رہیں اور اس طرح جو ہے بیماریاں دیکھنے کو ملتی مختلف ہاسپٹلس میں. عید کو دوران جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس میں دیگر کچھ بیماریاں پھیلی, وہ اسی وجہ سے خاص طور پہ چلڈرن میں پھیلی گئیں, کیونکہ گیسٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیماریاں جو ہے وہ بسیار خوری کی وجہ سے زیادہ تر دیکھنے کو ملی. تو ہمارے ساتھ ہم ایک اور گیسٹ موجود ہیں, عمیر عظمت, ہمارے سینئر رپورٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. عمیر, کیسی گزری عید آپ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا صورتحال رہی اس عید کے اوپر؟ دیکھیں, عید کے اوپر جو تھی, اگر ہم موسم کے اعتبار سے بات کریں تو کافی زیادہ گرمی تھی ماشاءاللہ, اور بڑی جو ہے یہ قربانی کی عید ہوتی ہے. خصوصاً جو مرد حضرات ہیں ان کی تو زیادہ تر مصروفیت جو ہوتی ہے, بالخصوص عید کا جو پہلا دن ہے وہ قربانی کی طرف ہوتی ہے, جانور قربان کرنا, پھر اس کے بعد ان کے گوشت کی تقسیم, اور پھر اس کے بعد دوستوں سے ملاقات یا دعوتوں کا سلسلہ. ایک لمبی فہرست ہوتی ہے چھوٹی عید کے مقابلے میں بڑی عید پہ. اور اگر ہم قربانی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس بار مہنگائی کافی زیادہ تھی, نہ صرف قربانی کے جانور ہی بلکہ اوور آل اگر ہم دیکھیں
تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہسٹری کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ مہنگائی کے اعتبار سے ٹوٹ چکے ہیں. لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ محدود ہو چکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عید پر بھی پڑا ہے. وہ چاہے عید کے کپڑوں کی یا دیگر ضروریات زندگی کی خریداری ہو یا پھر قربانی کے جانوروں کی خریداری ہو. آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد جو ہے اس میں کمی آئی ہے. قربانی میں پہلے کی نسبت اس میں کافی زیادہ کمی آئی ہے، اور بالخصوص اگر ہم انفرادی قربانی کی بات کریں جس میں چھوٹا جانور بکرا وغیرہ آتا ہے تو اس کی تو تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بکرے کی ایوریج قیمت جو ہے وہ کم از کم 45-50 ہزار روپے ہے، اور اب وہ مڈل کلاس یا سیلریڈ پرسن جو کہ 30-40-50 ہزار روپے تک سیلری لیتا ہے اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انڈیویجلی اپنا ایک جانور خریدے اور خریدنے کے بعد اس کی قربانی کر سکے. اور مہنگائی نے یہ جو مذہبی فریضہ ہے اس کو بھی کافی زیادہ مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ آپ کی جو عام ضرورت زندگی کی ضروریات ہیں وہ بڑی مشکل سے سیلریڈ پرسنز یا سیلریڈ کلاس کی پوری ہوتی ہیں، جن کی 40-50 ہزار روپے تک سیلری. تو ان کے لیے ایک بڑا ٹف یا ایک بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. تو پھر ایسے میں وہ لوگ جو ہے وہ موسٹلی طور پر اجتماعی قربانی جو ہے وہ جس میں حصے ڈال کے کیے جاتے ہیں بڑے جانور کی. لیکن آپ دیکھیں ہر سال جو ہے ان کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں اگر وہاں پہ بھی ایوریج نکالی جائے تو 22 سے 25 ہزار روپے کم از کم ایک حصہ دار کو جو ہے شراکت دار کو اس میں حصہ ملتا ہے. کیونکہ جو بڑے جانور ہیں اس بار ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ تیز رہی ہیں. بالخصوص اگر ہم منڈیوں کے حوالے سے بات کریں تو اطلاعات یہ تھی کہ منہ مانگے دام جو تھے وہ لوگوں کی جانب سے وصول کیے جا رہے تھے. نہ صرف مانگے جا رہے تھے بلکہ وصول بھی کیے جا رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے قربانی کرنا تھی وہ مجبوراً وہ ان بیوپاریوں کی وہ منمانی قیمتیں جو تھے وہ ادا کرنے پر مجبور تھے. اور آپ دیکھیں 22 سے 25 ہزار روپے فی شراکت دار کو حصہ ہے، تو وہ بھی ایک عام آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے کی نسبت جو ہے قربانی کی تعداد میں کافی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی اضافہ ہوگا. اگر عام آدمی یا کوئی بھی بندہ جس کے وسائل کم ہوں گے تو پھر اس کے لیے اس طرح کے کام جو ہے وہ کافی حد تک مشکل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو عمران آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اس دفعہ قربانیاں اوورال مہنگی رہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال جو ہے وہ لوگ قربانی جو ہے وہ کم کی، کیونکہ لوگوں نے بڑا جو ہے وہ فریضہ ادا کرتے رہے. وہی عمیر بھائی والی بات جو ہے انفلیشن ریشو بڑھ چکی ہے. لیکن ایک مزے کی بات دوسری طرف ہم دوسرا اینگل یہ دیکھیں گے، پاکستان میں جو وزارت لائف سائیکل نے ایک فگرز جاری کی ہیں کہ 23 خرب کے جو ہے وہ مویشیوں کی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جاتی ہے. رواں سال جو ہے وہ 4 ارب کے قریب جو ہے وہ کاروبار ہوا ہے، یہ چمڑے کا، لیدر کا، یہ تمام جو کھلوں کے حوالے سے. تو اس طرح جو ہے وہ پاکستان کے ریونیو میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو 23 خرب کے جو ہے وہ مویشی قربانی کے حوالے سے جو ہے اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے، تو یہ چھوٹے فگر نہیں ہیں اور بڑے فگر ہیں. اور اس طرح جو 4 ارب روپے جو ہے وہ پنجاب بھر میں اس طرح کا جو ہوا ہے تو اس میں ریونیو جنریٹ بھی ہوگا. اس طرح جو ہمارا جو چمڑا اور لیدر میں خود کفیل بھی ہو جائیں گے. تو انفلیشن ریشو بڑھنے کے باوجود ابھی جو 23 ارب تو جو ہے قصابوں نے کمایا ہے وزارت لائف اسٹاک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر سے. تو یہ جو چھوٹے فگر نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ پاکستان کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوتا دیکھنے کو ملے گا. لوگوں کو روزگار بھی اس دوران جو ہے وہ فراہم ہو جاتے ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے خود ساختہ طور پر جو ہے وہ انلیگل منڈی قائم کر دی جاتی ہیں، تو اپنے باؤ آپ ریٹ جو خود ساختہ لوگ ریٹ طے کر لیتے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنے کو ملی ہیں کہ جو رواں سال قربانی میں عام جو ہے وہ امت مسلمہ کو پیش آئیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی جو ہے وہ کی. اور ہمیں تو ان دوران ہمارا جو حق ہے یہ ہے کہ تمام سے جو گوشت ہے جتنا بھی ہے یہ غربا اور مساکین میں بانٹنا چاہیے تاکہ قربانی کا حق ادا ہو سکے. ہمیں انا کی قربانی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ بطور انسان بھی اس طرف جائیں، تاکہ ہمارا جو ہے وہ مذہبی اور یہ تمام فریضے جو ہے وہ پورے ہوتے جائیں. مہنگائی کی ریشو کی وجہ سے عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ تو جیرن ہے،
اور لوگوں نے بعض قربانی کی بھی نہیں ہے. البتہ ایک جو مذہبی فریضہ ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لوگوں نے جانور لیے، وٹ ایور وہ مہنگے ہوں یا سستے ہوں، کیونکہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ قربانیاں کی، اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بہت پرامن اس دفعہ جو ہے وہ کسی بھی سٹی میں اس طرح کا سین دیکھنے کو نہیں ملا، جیسا کہ لاسٹ ایئر بھی جو ہے وہ بلاسٹ وغیرہ کے ہوتے تھے. البتہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. عمیر، ایک پاکستان کے حوالے سے کہہ لیں کہ خوشخبری ہی ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ اب ختم ہوتا ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا فارن ریونیو ہوگا جو کہ پاکستان آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت مضبوط ہوگی، ملک کس طرف جائے گا؟ جی حنان، آپ نے جس طرح سے بات کی کہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے. بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ عوام ڈیفالٹ کر چکی ہے اس صورتحال میں. ملک تو ڈیفالٹ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن عوام ڈیفالٹ کر چکی ہے. ان حکومتوں کی، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا موجودہ پی ڈی ایم ہو، ان کی ناقص پالیسیوں کی بدولت آپ دیکھیں اب $3 ارب کے جو معاہدہ ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ ابتدائی طور پر طے پا گیا ہے. اور حکمرانوں کا یہ کہنا ہے یا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو دیگر دوست ممالک ہیں اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے ہیں، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ چونکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے بعد ان کو اس سے کافی حد تک تسلی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھی ہمارے معاہدے ہو جائیں گے اور وہاں سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، ڈالرز ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں یہ 23واں پروگرام ہے جو پاکستان نے لیا ہے اب تک آئی ایم ایف سے. آپ دیکھیں کیا کبھی بھی جب آئی ایم ایف سے پاکستان کو یا کسی عالمی مالیاتی ادارے سے پروگرام ملا ہے، اس کے بعد کتنے اس کے اثرات یا ثمرات ملک کی معیشت کو ملے ہیں. جب تک آپ اپنی پیداوار نہیں بڑھائیں گے، پاکستان کی اپنی انکم نہیں بڑھے گی، اس طرح کے پیکیجز جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، وقتی طور ڈالر کی قیمت کم ہوگی. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں 8-10 روپے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن یہ بھی عارضی ہوگا. مہینے 2 مہینے بعد سچویشن پھر وہیں پہ ہوگی، کیونکہ جب بھی کسی بھی گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح کے پیکج لیے گئے ہیں تو اس وقت ان کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا رہا ہے. آپ دیکھیں یہی نون لیگ کی حکومت تھی، یہی لوگ تھے جب 90s میں یہ برسر اقتدار میں تھے، تب انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. اب یہ قرض لینے کو ہی اپنی بڑی کامیابی اور اب بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکا مار دیا. آپ دیکھیں اگر آپ نے پھر اس کے بعد دوسرے ممالک کو یا سود کی مد میں جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ آپ اتنی کہاں سے کریں گے؟ یہ تو آپ کو 9 مہینوں میں $3 ارب ملیں گے. آپ اس کے بعد آپ نے آئی ایم ایف کی وہ شرط ایکسیپٹ کی ہے کہ جی اس امپورٹس پہ بین جو تھا وہ ختم کر دیا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ جب بیرون ملک سے امپورٹ ہوگی، سب سے پہلے تو اس وقت جو ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز ہیں وہ کراچی یا دیگر ملک کی دیگر پورٹس پہ کھڑے ہیں، ان کی کلیئرنس کے لیے، ان کی ادائیگیوں کے لیے کم از کم $4 ارب چاہیے، جبکہ ہمارے پاس جو فارن ریزرو پڑے ہیں وہ $3 بلین کے پڑے ہیں. یا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ صرف اور صرف اعلان تک، کاغذی کارروائیوں تک محدود رہے گی. اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر اس میں آپ کو وہ جو ڈالر کی بحران ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اس سے کمی نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ امپورٹس پہ پابندی ہٹا دیں گے، امپورٹس ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ تمام خریداری جو ہے زیادہ تر خریداری وہ ڈالرز میں ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری آمدن کم ہوگی، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں. جو اگر ملا لیں کہ پاکستان اوورسیز جو پاکستان میں ڈالرز بیچ رہے ہیں وہ بھی ملا کے ہمارا جو گیپ ہے وہ کافی زیادہ ہے سالانہ طور پہ. تو یہ وہ تمام سچویشن ہے. تاہم اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں رشین تیل پہ انحصار اپنا بڑھا دیتا ہے اور اس کی جو خریداری ہے وہ ین یا دیگر کرنسیوں میں کی جاتی ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کی جو طلب ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی، کیونکہ ہم 18 سے 20 بلین ڈالر کا سالانہ پیٹرولیم مصنوعات جو تھی وہ ڈالر کی صورت میں ہم امپورٹ کر رہے تھے دیگر ممالک سے. لیکن اگر اب ہم اس کی خریداری ین یا دیگر کسی کرنسی میں کریں گے
تو اس سے کم از کم جو ڈالر پہ بوجھ ہے یا ڈالر کی طلب جو ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. تاہم اگر آپ کہیں کہ جو $3 ارب کا پیکج IMF کے ساتھ طے ہو گیا تو اس کے بہت اچھے ثمرات ہوں گے، میں نہیں سمجھتا. دوسری اس کے بعد جو ان کی جانب سے اصلاحات کا کہا جاتا ہے تو کبھی بھی پاکستان نے ان اصلاحات پہ اس طرح سے عمل نہیں کیا. سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا براڈننگ آف ٹیکس نیٹ کا کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے، نہ کہ وہی لوگ جو 20-25 لاکھ لوگ ہیں آپ ان کو ہی نچوڑتے رہے، ان پہ پریشر بڑھاتے رہے. اس کے حوالے سے نہ حکومت نے، نہ متعلقہ محکموں نے، نہ FBR نے کوئی کام نہیں کیا. جو چھوٹا تاجر ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے. بجٹ سے پہلے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو فکس ٹیکس رجیم میں رجسٹرڈ کیا جائے گا اور ان پر ایک فکس ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا. وہ تمام لوگ جو کہ بزنس کرتے ہیں، کمرشل کنزیومر ہیں بجلی کے یا پھر گیس کے. لیکن جب بجٹ پیش کیا گیا یا اس کے بعد فائنانس ایکٹ جو ہے 2023 لاگو کر دیا گیا، مگر اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کر کے ان سے آپ ٹیکس آمدن بڑھاتے، آپ نے پھر وہ اربوں روپے کے نئے ٹیکسز جو تھے وہ بجٹ منظور ہونے سے قبل ہی ان میں ترمیم کی اور اس میں عائد کر دیے. وہ بوجھ جو ہے وہ پھر عام آدمی پہ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں پچھلے مالی سال کے اندر حکومت مجھے یہ بتائیں اس طرح سروائیول کتنی دیر جاری رہے گا؟ جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے، جب تک آپ کی آمدن، کون سا سسٹم؟ آپ کی آمدن نہیں بڑھے گی، قرضے لینا نہیں چھوڑیں گے. صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے. جس طرح یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ 8 بجے رات کو مارکیٹس بند کر دیں یا ہم اس چیز کی بچت کر رہے ہیں، اس چیز کی بچت کر رہے ہیں. کوئی بھی معیشت، کوئی بھی ملک اس طرح بچت کر کے ترقی نہیں کر سکا ہے. اس کے لیے آپ کو آمدن بڑھانا ہوگی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانا ہوگی. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس یوتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد موجود ہے. IT سیکٹر کے اوپر کیوں آپ اس پہ کام کریں. دیکھیں جس طرح اربوں روپے آپ اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سبسڈیز میں یا دیگر صورتوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، IT کی تعلیم جو سکلز ہیں وہ فری کیوں نہیں کی جاتی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بچوں کو کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ نوجوانوں کو کیوں اس جانب لے کے نہیں آتے؟ ہر سال یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ ڈگری ہولڈر پیدا کیے جا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس پہ کوئی ٹیکنیکل ورک جو ہے وہ نوجوانوں کو نہیں سکھا رہا. اور بالخصوص جس طرح سے آپ نے بات کی IT کے حوالے سے، تو پاکستان IT کی ایک بڑی مارکیٹ بن سکتا ہے. آپ اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک کی صورتحال دیکھیں، وہ IT میں ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ $1.25 ارب پہ بیٹھے ہیں IT میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ خصوصی سینٹرز ہونے چاہیے بچوں کو بغیر کسی فیس کے، کیونکہ جو پرائیویٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ فیسیں وصول کی جا رہی ہیں. تو ایک عام آدمی اپنے بچے کو یا ایک نوجوان جو پہلے بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے وہ یہ سکل کس طرح سے سیکھے گا؟ تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز زیادہ سے زیادہ آئیں. اور دوسری بات، ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ IT جتنا ریونیو پاکستان میں لا سکے. دوسری چیز، آپ ایک اور چیز دیکھیں، فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہب ہے، یہاں پہ بڑے بڑے صنعتکار بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں ان لوگوں نے پچھلے، اور بڑے بڑے گروپ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال سے ٹیکسٹائل کا کوئی نیا یونٹ نہیں لگایا. پیسہ نکالتے ہیں، ٹیکسٹائل سے پیسہ کما رہے ہیں، گورنمنٹ سے سبسڈیز لے رہے ہیں اور پیسہ وہاں سے نکال کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگا رہے ہیں. اور یہ پریشان کن صورتحال ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر سے یا کسی بھی سیکٹر سے سبسڈیز لے رہے ہیں تو ان کے لیے اس بات پہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے یا نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی اسی سیکٹر میں لگائیں. دوسری بات، جہاں تک آپ نے بات کی، 2 ہی چیزیں ہیں، یا ہم IT میں پرفارم کر کے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری ٹیکسٹائل یا دیگر جو ایکسپورٹس ہیں اگر ہم ان کو بڑھائیں گے، اپنی پیداوار بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی را مٹیریل ہے وہ پاکستان میں مقامی سطح پہ تیار ہو، نہ کہ ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کریں، بیرون ممالک سے ہم اپنا را مٹیریل امپورٹ کریں. ابھی دیکھیں آپ کپڑے کی صنعت ہے تو اس میں جو بیسک نیسیسٹی ہے، یارن جو ہے وہ ہم بیشتر جو ہے وہ بیرون ملک سے امپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا ایک زر مبادلہ بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پھر اسی مد میں نکل جاتا ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری صورتحال یہ کہ میری شرٹ کو یہ جو لگا ہوا بٹن ہے، موسٹلی بٹن بھی باہر سے ہم امپورٹس کر رہے ہیں.
زپ ہوگی، جتنی بھی ٹیکسٹائل کی بیشتر اسیسری ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے امپورٹ ہو رہی ہے. اگر وہی اسیسری اسی سٹینڈرڈ کے مطابق پاکستان میں تیار ہو، پاکستان میں تیار ہوتی ہے مگر وہ صرف لوکل استعمال کے لیے ہوتی ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹ کے سٹینڈرڈ کے لیے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہمارے پاس را مٹیریل بھی تیار نہیں ہو رہا. اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مین چیز پھر وہی آتی ہے کہ جب تک ہم اپنی آمدنی بڑھائیں گے، اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک جتنے مرضی بیل آؤٹ پیکج لے لیں. آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں انہوں نے 50 پیکج لے چکے ہیں IMF سے. ان کی سچویشن آج بھی ہمارے جیسی ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی ایکسپورٹس جو ہیں یا ان کے آمدن کم ہے، ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور قرضے لے کر چل رہے ہیں. اس کے ساتھ تیسری جو چیز ہے، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری حکومتوں کو اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں لوگوں کا تو آپ گلا دبا رہے ہیں، آپ ان پہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. دیکھیں ایک غریب آدمی ایک گھی کا پیکٹ لیتا ہے، وہ اس پہ 18% ٹیکس پے کرتا ہے. اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ وہ کیوں 18% ٹیکس پے کر رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک بندہ لکھ پتی یا کروڑ پتی ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتا. یہ FBR کی نااہلی ہے، یہ اسٹیٹ کی نااہلی ہے کہ وہ اس کروڑ پتی بالکل. سے کیوں نہیں پوچھتی. ایشوز تو بہت زیادہ ہیں اور ان کو سالو کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہی کام ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ آج آئے، بڑا زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. تو چلتے ہیں ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی طرف. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی اس کے مطابق ریٹس کیا ہوں گے آج؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت 15 روپے فی کلو سستا ہوا ہے. قیمت جو ہے وہ 675 روپے سے 660 روپے کلو پہ آ گئی ہے. اگر بات کریں انڈے فارمی کی تو 235 روپے درجن کے اوپر برقرار ہیں. سبزیوں کے اندر کچھ بہت تیزی ہے تو کچھ جو ہے بھرپور کمی جو ہے وہ واقع ہوتی دیکھی جا رہی ہے. ادرک تھائی لینڈ دیکھیں 20 روپے مہنگا ہوا ہے، 830 سے 850 روپے کلو ہو گیا. لیمو دیسی 20 روپے مہنگا ہوا ہے، 180 سے 200 روپے کلو. سبز مرچ 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، 105 سے 115 روپے کلو. پھول گوبھی 10 روپے سستی ہوئی ہے، 135 سے 125. بند گوبھی 10 روپے سستی ہوئی ہے، 70 سے 60 روپے کلو. ٹینڈے 20 روپے سستے ہوئے ہیں، 120 سے 100 روپے کلو. بینگن 15 روپے سستے ہوئے ہیں، 55 روپے سے 40 روپے کلو. کھیرے 20 روپے سستے ہوئے ہیں، 110 سے 90 روپے کلو. شملہ مرچ 25 روپے سستی ہوئی ہے، 125 سے 100 روپے کلو. دھنیا 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 190 سے 200 روپے کلو. سیب سفید پھل مکمل طور پہ مستحکم ہے. سیب سفید 220 پہ ہے، کیلا 230 روپے درجن پہ ہے. فالسا 180 ہے، آڑو 160، تربوز 40، خوبانی 180، گرما 110 روپے پر برقرار ہے. آم انور اٹول 140 روپے پہ ہے، آم دوسہری 120، آم سندڑی 125، آم لنگڑا 70، آم مالدہ 75 روپے کلو کے اوپر برقرار ہے. تو مکمل طور پر مستحکم دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ روز جو موسمی پھل عام ہے اس کے اندر قیمتیں کم ہوئی تھی لیکن آج مستحکم دکھائی دیتے ہیں. برائلر مرغا گوشت جو کہ عید سے قبل بہت تیزی پکڑ گیا تھا اب نیچے آتا دکھائی دے رہا ہے. سبزیوں میں بھرپور تیزی جو عید سے قبل دیکھی گئی تھی لیکن آج کچھ بیک فوٹ پہ آتی نظر آ رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو عام آدمی کو یقیناً طور پر سبزی کے مد میں جو ہے وہ ریلیف ملے گا. جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید جو ہے وہ ابھی گزری ہے اور عید کے روز بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کھانے کھائے اور کئیوں کے پیٹ بھی خراب ہوئے، صحت بھی خراب کی. بہت سارے لوگ ہاسپٹلز کے اندر بھی دیکھنے کو ملے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موسمی بیماریاں بھی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں. تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں، اسپیشل گیسٹ، ان کا تعارف میں آپ کو کروا دوں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عامر حسین صاحب موجود ہوں گے جو کہ ہیڈ ہیں میڈیکل یونٹ 2 کے، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ظفر ناگرا صاحب محمد حنیف ناگرا صاحب موجود ہوں گے جو کہ ہیڈ ہیں میڈیکل یونٹ 3 کے. آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. تو پہلے پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، یہ لوگ جو عید کے روز کیونکہ مزے کے کھانے بنے ہوتے ہیں، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، آگے پڑے ہیں اور بس چل رہا ہے. چاول بھی کھا لیے، پلاؤ بھی، بریانی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹن بھی، بیف کے کباب بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تکے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر ہاسپٹل آ کے بریک لگتی ہے، اس سے پہلے تو نہیں لگتی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس سال کتنے مریض آئے ہاسپٹل؟ نہیں، یہ اس سال کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر سال کی کہانی ہے. کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر جب بسیار خوری پہ آتے ہیں تو ہاتھ نہیں روکتے.
تو اس میں جو ہے اس طرح ہے کہ جو کامن بیماریاں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ لوگ زیادہ آتے ہیں، لوز موشن، ڈائریا، وامٹنگ، اور گیسٹرو انٹرائٹس ہو جاتا ہے بہت زیادہ جو ہے، یا تو انڈر کوکڈ میٹ کی وجہ سے جو کم پکایا گیا ہے، یا پھر بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا کنٹامینیشن ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے باہر، اور اگر باہر پڑا ہوا گوشت تو یا کھانا پڑا ہوا ہے تو اس کے خراب ہونے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن کو جوڑوں کی بیماریاں ہیں، جیسے گاؤٹ ہے اگر کسی کو اور اس نے بہت زیادہ گوشت کنزیوم کیا تو ایکیوٹ اٹیک گاؤٹ کے ساتھ آ جاتا ہے، آرتھرائٹس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد شوگر، بلڈ پریشر کے مریض اگر زیادہ مقدار میں چیزوں کو کنزیوم کریں، کولیسٹرول جن کا زیادہ ہو، بلڈ پریشر زیادہ ہو، نمک اور چکنائیوں کا زیادہ استعمال جو ہے ان کی بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے جو پہلے ہمارے مریض ہوتے ہیں، جیسے کچھ کو کالے یرکان کی شکایت ہے، لیور سروسز ہے، اگر وہ زیادہ گوشت کنزیوم کریں تو پھر وہ ہیپیٹک انکیفلوپیتھی، جگر کی غشی کے ساتھ بھی آتے ہیں ایمرجنسیز میں۔ جن کے بارڈر لائن سے کڈنیز ہیں، اگر وہ بہت زیادہ گوشت کنزیوم کریں ان کے گردوں کے فنکشن میں بھی ڈیٹیریشن دیکھنے میں آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باہر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگ ہیٹ سٹروک کے ساتھ آتے ہیں یا ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ آتے ہیں، مچھر کا سیزن بھی ہے، ملیریا کے ساتھ، ڈینگی کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں کامنلی ایمرجنسیز میں ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو حنیف صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ معاملات جو چل رہے ہیں اس پہ ہر سال ہم اویئرنیس کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں لیکن رکنے کا نام نہیں لیتے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیشہ سٹی 41 سے اور دوسرے میڈیا سے، خاص طور پہ سٹی 41 جو فیصل آباد کے ارد گرد اس کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے لیے آپ بہت محنت کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی جانوروں سے جو ہوتا ہے سیدھ پہ، یا جانوروں کو چھونے سے، جو جانوروں سے ایک بہت خطرناک بیماری جو عامر صاحب بھی دیکھتے ہیں، میں بھی کانگو وائرس، وہ جو عام پنجابی میں جوں یا چچڑ کہتے ہیں، وہ بعض دفعہ تو لوگ اس کو، ہمارے گاؤں کے لوگ جانتے بھی نہیں، ویسے ہی کے اس کو نوچتے ہیں اور اپنے ناخن پہ رکھ کے توڑتے ہیں، یہ آپ اکثر دیکھیں گے ایسے کر کے۔ وہ اس سے بہت خطرناک بیماری جس کو کانگو وائرس کہتے ہیں، دس از سملر ٹو ڈینگی وائرس، جس میں ہیڈ ایک، وامٹنگ، پین، ایکس، منہ سے خون، ناک سے خون، اور بہت ڈینجرس ہے۔ وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پیشنٹ، اور خاص طور پہ جو ہمارے دیہات ہیں، جو پیریفری ہے، ان سے آتے ہیں۔ تو دس شوڈ بی اوائڈڈ کہ اگر کسی کو یہ بھینس کو، گائے کو، جو جانوروں کو جوئیں یا جن میں چچڑ بھی کہتے ہیں، پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ یوز کرنا چاہیے۔ ان کا طریقہ ہے کہ یو شوڈ اوائڈ ڈائریکٹ کنٹیکٹ، یا تو آپ گلوز استعمال کریں، یا پہلے پیسٹر کو ایسا کر کے ان کو اپنے ننگے ہاتھ سے نہ چھڑے، ننگے ہاتھ سے اس کو ڈسٹرائی نہ کریں، وہ کاٹ بھی سکتے ہیں آپ کو، ان کا خون بھی آپ کے بلڈ میں جا سکتا ہے، اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ دیٹس ریزلٹ ان کانگو وائرس، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی مورٹیلٹی اپ ٹو 40% ہے، 40% وتھ گڈ کیئر، اور بہت اچھی دوائیاں بھی اس کی اویلیبل نہیں، اینٹی وائرل جو ہم یوز کرتے ہیں، ریباورین یا دوسری اینٹی وائرل، وہ بھی اتنی کارگر نہیں ہوتی، اگر ٹائم پہ پیشنٹ نہ آئے تو مورٹیلٹی کے چانسز بہت ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عید کا شروع ہو جاتا ہے کھانا پینا، اس میں جیسے عامر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں مس کنسیپٹ بہت ہیں کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ آپ کھائیں، دوبارہ کھا لیں، اور وہ چیز کھائیں جس کا آپ کے ڈاکٹرز نے بتایا ہو۔ اب میں جگر کے بارے میں مریض کافی دیکھتا ہوں، جیسے سروسس ہے، کرونک لیور ڈیزیز ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کلیجی کھائیں، کلیجی سے جگر ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا، میں کہتا نہیں یار، یہ ہضم لیٹ ہوتی ہے، تو گوشت بھی آپ نے تھوڑا کھانا ہے، تاکہ آپ میں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ پروٹین جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اس کے جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ بھی خطرناک ہے۔ دوسرا پروٹین کانسٹیپیشن کرتی ہے، جو گوشت ہے نا، اگر آپ سبزیوں کے ساتھ کھائیں، پھلوں کے ساتھ کھائیں تو وہ بہتر ہے۔ اگر آپ کھاتے ہیں کہ پلیٹ لے، کلیجی بھی کھائے، گوشت بھی کھائے، تو آپ دیکھیں گے عام آدمی کو بھی قبض ہوتی ہے، وہ قبض پلس اینڈ پروڈکٹ آف یور پروٹین، ان کی جو یوریا اور میتھین مرکپٹین ہے، تو یہ دماغ کو چڑھ جاتی ہے، اور اکثر پیشنٹ بے ہوشی میں آتے ہیں۔ اس عید میں سب سے زیادہ پیشنٹ ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں، جگر کی بیماری ہوتی ہے، غنودگی کے ساتھ آتے ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں یار یہ جب ان کو اور پریسپیٹیٹ آتا ہے خون کی الٹی کے ساتھ آتے ہیں. سملرلی بہت کنسیپٹ ہے کہ جی یہ پائے کھائیں جی، جن کے گوڑے گٹے کمزور ہیں نا وہ پائے کھائیں. اور پایوں سے جیسے عامر صاحب نے بتایا کہ جی گاؤٹ جو ہمارے جوڑوں کی بیماری ہے، بیسیکلی یہ بگ ٹو سے شروع ہوتی ہے، پھر دوسرے جوائنٹ بھی انوالو ہوتے ہیں. آئی ہیو سین مینی پیشنٹ، بلکہ میں بھی مٹن کا شوقین ہوں. اگر ریسیکس ہو، عامر صاحب اکثر مجھے، ہم اچھے دوست ہیں، پروفیسر ہیں، کہتے تھے یار یو آر مٹن لور، لیکن ایک مقدار میں کھانا چاہیے. وہ جو پائے کھا کے آتے ہیں، ان کے پاؤں سولن ہوتے ہیں، پاؤں کا انگوٹھا سوجا ہوا، جوڑوں سے چلا نہیں جاتا، وہ جو آرگن پائے، کلیجی، ہارٹ، یہ گردے کھاتے ہیں، ان سے یورک ایسڈ بہت بڑھتا ہے. یورک ایسڈ اکومولیشن یورک ایسڈ، اور یہ انفلیمیشن کاز کرتا ہے جوڑوں کی، اور انفلیمیشن کر کے یہ ایکیوٹ گاؤٹ میں آتے ہیں کہ چلا نہیں جاتا. اور بعض دفعہ یہ ایکیوٹ گاؤٹ کرونک میں بدل جاتی ہے. پھر اس سے ملٹی آرگن بیٹے، اس سے گردے بھی خراب ہوتے ہیں، جوڑ بھی خراب ہوتے ہیں، اور آپ کے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں ماڈریٹ ہو کے اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت ہے. نمبر 2، جیسے بات کی پرزرویشن کی، ہم سارے گھروں میں رہتے ہیں کہ سالن بنایا، جو کھایا کھا کے فریج میں رکھ دیا. آپ آئے، میں آئے، بیگم نے گرم کیا، سارا اس میں سے پھر دیتے، پھر دوبارہ بڑا رہا، پھر فریج میں جا. وہ جو ڈیکینگ ہوتی ہے نا، دیٹ کاز فوڈ پوائزننگ، جو اس میں جراثیم گروتھ کرتے ہیں. یہ اصول ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کھانا کھا لیں اور اس کو ایک دفعہ رکھ لیں جو رکھنا ہے، دوبارہ جو رکھ کے گرم کر کے دوبارہ فریج میں نہ رکھیں، پھر اس کو ختم کر دیں، ہمسائے کو دے دیں صاف ستھرا، یہ نہیں کہ خراب ہوا، اس کو دے دیں. دوبارہ کھانے سے آپ کو گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے. جیسے یہ ہے کہ ان کوکڈ جتنے بھی لوگ ہمارے، ابھی میں پچھلے دنوں میں، کل بھی میں نے کل سیٹرڈے کو اچانک پیشنٹ آ کے میں نے کلینک کیا، وہ عید پہ گیا تھے جی، ادھر سے ٹریول ادھر سے کھایا، تو وہ چپلی کباب کھایا. وہ ان کوکڈ اکثر ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. وہ پھر اپنا ڈیسینٹری کے ساتھ، جو اس کے ڈائریا کے ساتھ آتے ہیں. تو ہمیں جو بھی چیزیں ہیں نا، مینا روی کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، دوبارہ کھا لیں. 2 بوٹیاں 75 گرام کی ایک بوٹی ہے، 2 سے 3 بوٹیاں ایک نارمل بندے کے لیے بہت ہے. ڈائریا سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈائریا سے بچنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، فرسٹ آف آل جو آپ کا گوشت ہے اس کو صحیح طریقے سے صاف کریں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹری میں یا اچھے ملکوں میں اس کو پہلے فریز کرتے ہیں یا اس کو رکھ کے پھر وہ آگے دیتے ہیں اپنے کنزیومر کو، قربانی ہوتی ہے. جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں اس کو صاف کر کے کرتے ہیں. ہمارے ہاں آتا ہے کسائی ابھی ختم ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں جس سے 2-4 کلو دو جی، ہم نے تبکانا ہے. ان کو صاف دلائی بھی نہیں ہوتی، صحیح صاف بھی نہیں ہوتا. چلو اس کے بعد کوکنگ سے وہ جراثیم تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کنٹیمینیشن رہ جاتی ہے پکانے میں، دوسری چیزوں میں، وہ چیزیں کرتے ہیں. اور بالکل ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں پہلے. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مختلف بیماریاں جو ہے وہ جیسے پھیلتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ملیریا ہوتا تھا، پھر کونگو وائرس آیا، پھر اس کے بعد اور بھی اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے بیماریاں بھی میوٹیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ نہیں، ایسے ہے کہ اب دس از اے گلوبل ولیج. پہلے تو یہ تھا نا کہ بیماریاں جو ہیں وہ باؤنڈریز، جغرافیکل باؤنڈریز کی وجہ سے پھیلتی نہیں تھی. اب یہ ہے کہ اب ایسے نہیں ہیں. کرونا میں ہم نے یہی دیکھا، کیونکہ جغرافیکل باؤنڈریز ایگزسٹ نہیں کرتی اس طرح، جس سپیڈ سے وہ پھر پھیلا تو ساری دنیا میں پھیل گیا. ایسے یہ جو ڈینگی تھا 10-15 سال پہلے تو یہ یہاں پہ نہیں تھا. یہ جو ہے ٹراپیکل کنٹریز جو تھے، جیسے تھائی لینڈ ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، اس ایریا میں بہت. ہاں. تو اب یہ ہے کہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوا یہ انفیکٹڈ ماسکیٹو جو تھا، تو ہمارا جو ہے وہ چونکہ وہ والا ماسکیٹو یہاں پہ بھی پایا جاتا تھا تو وہ وائرس اس میں ٹرانسمٹ ہو گیا. اب یہ انڈیمک ہو گیا، ہمارا اپنا انڈیمک ہو گیا انڈیا پاکستان میں. تو یہ بیماریاں جو ہیں بہت ساری، ایک تو چیزیں نئی ظاہر ہے ڈسکور ہوتی رہتی ہیں،
لیکن یہ ہے کہ آج کل کے موسم سے اگر حساب سے ہم بات کریں تو پبلک اویئرنیس کے لیے جو مین چیز ہے جس کو ہمیں اس وقت اوائڈ کرنا ہے یا پریونٹ کرنا ہے وہ ڈینگی ہے، جس کے اوپر گورنمنٹ کا بھی کافی اپنا انفلوئنس کر رہے ہیں کہ اس کو پبلک اویئرنیس ہمیں کرنی ہے۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو جو ویکٹر ہے یعنی کہ مچھر، اس کی افزائش کو روکنا ہے۔ وہ کیسے روکنا ہے کہ وہ گھر میں واٹر کلیکشن یا گھر کے ارد گرد واٹر کلیکشنز نہیں ہونی چاہیے۔ واٹر کلیکشن کو بڑی کلیکشن نہیں چاہیے، چھوٹے سے جو پلاسٹک کا کوئی کین ہے اس کے اندر پانی کھڑا ہے، یا جو ایئر کنڈیشن کا پانی کھڑا ہے، یا جو واٹر کولرز کا پانی کھڑا ہے، یا جو آپ کے گٹروں کے ڈھکن ٹوٹے ہوئے ہیں گھر میں، تو وہ سارے جو ہیں وہاں پہ بریڈنگ سائٹ بن سکتی ہے ماسکیٹو کی، جو کہ ویکٹر ہے۔ ایک تو ہمیں اس کو پریونٹ کرنا ہے، دوسری چیز جو ہے جو ایگزسٹنگ ماسکیٹو ہے اس کے کاٹنے سے بچنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اس سیزن میں جو ہے ایکسپوزڈ ایریاز کم سے کم رکھنے ہیں، ہاف سلیوز نہیں پہننے، یا اگر پہننے ہیں تو ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہیں وہ اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور جب لوگ سوتے ہیں، جو لوگ باہر سوتے ہیں وہ مچھردانی کا استعمال کریں، اور جو لوگ کمروں کے اندر سوتے ہیں وہ ماسکیٹو میٹس کا یا ماسکیٹو ریپیلنٹس جو دوسرے ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں۔ تو یہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ ہم اس کی بریڈنگ سائٹس نہ ہونے دیں وہاں پہ جہاں پہ وہ اس کی افزائش ہوتی ہے، اور اس کے کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس سے ہم جو مچھر کی وجہ سے بیماریاں سپریڈ ہو رہی ہیں جیسے ڈینگی ہے، ملیریا ہے، ان دونوں سے بچ سکتے ہیں۔ باقی جو ہے اب تو خیر جیسے ناگرا صاحب نے بتایا ہے کہ جب اینیملز کی ٹریفکنگ ہوتی ہے عید سے پہلے، جب وہ منڈیاں لگتی ہیں، اس میں ہر سال تھوڑا بہت کانگو کا آؤٹ بریک کا خدشہ رہتا ہے کہ کوئی انفیکٹڈ اینیملز آ جاتے ہیں۔ اب تو خیر عید گزر گئی ہے، ادروائز یہ اس سے پہلے اس کی سرویلنس اور ان کے اوپر پیسٹی سائڈس کا سپرے، اور جیسے انہوں نے بتایا اس کی ہینڈلنگ پراپر کرنی، وہ ساری اہم ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، ان چیزوں سے بچا جانے کی تدابیر تو کافی انہوں نے بتائی، لیکن ڈائٹ کے حوالے سے ہم کیسے کانشیس رہ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا جو عمر صاحب نے کہا کہ بچاؤ یا ان میں میوٹیشن، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ کہ یہ دیکھیں جو ہمارا ڈینگی ہے نا، مچھر ہے، یہ اکثر صبح کو ارلی مارننگ یا شام کو کاٹتا ہے۔ اس میں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہاف سلیو ہے یہ وہ، یا یہ مزدور کام کرتے ہیں، کہیں پلازہ بند ہو گھاس ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے، یا ٹائروں والی دکان پہ ٹائر ہوتے ہیں، ادھر اس کی صاف پانی میں افزائش ہوتی ہے، گندے پانی میں یہ کم ہوتا ہے، ادھر سے یہ ہے اس میں بائٹ کرتا ہے، اور وہ بائٹ جب کر لیتا ہے تو بندے میں جراثیم آ جاتے ہیں، اور اس بندے کو جب کوئی بھی مچھر کاٹتا ہے نا اس نسل کا جو ایجپٹی آئی تو اس کو آگے پھر پھیلاتا ہے، پھر یہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 آپ نے بات کی میوٹیشن کی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ دیکھیں گے جتنے بھی وائرس آئے ہیں، جتنے بھی چیسٹ انفیکشن ہمارے یہاں آئے ہیں، کووڈ ہے، مرسا تھا، مڈل ایسٹ سینسیٹیو وائرس تھا، پھر کووڈ-19 ہے، یہ ایک ہی نسل کے آگے چل رہے ہیں۔ تھوڑی سی چینج آتی ہے تو یہ نیا وائرس بن جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ یہ چلنا ہے۔ اب دنیا بھی گلوبل ہو گئی ہے، آپ آج ادھر ہیں، کل آپ نے جانا جی پروگرام کی صورت میں آپ کو UK جانا پڑ جائے، USA جانا پڑ جائے، چائنا جانا پڑ جائے، تو یہ اب تو روٹین ہے۔ پہلے تو لوگ تھے جی کبھی کبھار کو حج پہ چلے گئے کہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ پاسبلٹی بھی نہیں ہے نا کہ ایچ اینڈ ایوری ٹیسٹ کر کے اگلے کو بھیجا، کیسے اسکریننگ پراپر نہیں ہے، اسکریننگ کا دوسرے طریقے بھی اتنے بعض دفعہ فالس پازیٹیو فالس نیگیٹو ہوتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے کہ ڈائٹ، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ اچھا سر، ڈائٹ کے حوالے سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، کیا سوال ہے جی آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے نا ملیریا ہو گیا تھا عید سے نا 5-6 دن پہلے، تو نا بخار چڑھتا تھا وہ کانبے کے ساتھ، تو نا ایک دن دوائی کھا لی، دوسرے دن آرام آ جاتا تھا، پھر تیسرے دن جب 1:30 بجے کا وقت ہوتا نا تو بخار چڑھ جاتا تھا کانبے سے۔
تو دوائی دی تو نا آرام آ گیا. تو اس کا آرام آنے کے بعد نا وہ گلے میں کڑواہٹ سی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز کھاتا ہوں نا, پانی بھی پیتا ہوں نا, تو وہ کڑواہٹ دور ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ ٹپ بتا دیں ہمیں. جی بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے کال کرنے کا. سر ملیریا آپ نے جو سوال کیا کہ سردی لگتی تھی, بخار ہو جاتا تھا, ملیریا کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے جس میں 2 قسم کا پیٹرن ہوتا ہے. ایک دن بخار ہوتا ہے, ایک دن وقفہ ہوتا ہے, پھر تیسرے دن بخار ہوتا ہے, یا آپ کو 2 دن کے وقفے سے بخار ہوتا ہے, سردی لگتی ہے. لیکن آپ کی بات کو میں تھوڑا سا وضاحت سے بتا دوں کہ سردی لگنے والا بخار صرف ملیریا نہیں ہوتا, اور بھی 2-3 بخار ہیں. کسی کو یو ٹی آئی ہو جائے, یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جائے, اس سے سردی لگتی ہے. لنگز انفیکشن نمونیا ہو جائے, اس سے بھی سردی لگتی ہے. تو اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے, جیسے آپ نے کہا کہ گلا خراب ہے, ہو سکتا ہے انیشلی آپ کا گلا ہی خراب ہو. ادروائز جب آپ کو ایسی شکایت ہو تو سب سے آسان ٹیسٹ ہے کہ ملیریا کا ایک ٹیسٹ ہے, فلم فار ملیریل پیراسائٹ. اگر وہ کروا لیں اس سے ملیریا آ جاتا ہے. اور اس کی اب جو ریکمینڈڈ دوائی ہے نا, وہ بہت اچھی ہے. اگر ہم اس کو دیں پراپر ڈوز میں تو وہ آٹم کے نام سے آتی ہے. وہ میرا خیال ہے 42 آورز میں یہ ملیریا ایریڈیکیٹ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کا ڈائگنوسس ملیریا ہو. اگر آپ کو جیسے گلا خراب ہے, دوسری چیزیں ہیں, تو اس میں تو یا تو ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کو کوئی کمپلیکیشن اس کی شروع ہو گئی ہے کہ اس ملیریا کے دوران آپ کا کوئی گلا یا اور آرگن نے کسی آرگنزم نے آپ کو کیا ہے. تو اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ادروائز ملیریا 3 دن میں اگر صحیح ڈائگنوز ہو, آلموسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسی دوائیاں ہیں جن کی ریزسٹنس نہیں ہے, تو وہ استعمال کرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈائٹ اپنی اچھی رکھیں اور گاگلز وغیرہ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر گلا دکھتا ہے کسی کو چیک کروا کے دیکھ لیں, اس میں سوزش نہ ہو, تو گلے کی دوائی کسی بھی سمجھدار ڈاکٹر سے آپ لے سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ گلے کا کیا لنک ہوتا ہے بخار کے ساتھ؟ موسٹلی جب گلا خراب ہوتا ہے تو بخار بھی ہو جاتا ہے. آئی تھنک انفیکشن جو ہوتا ہے وہ, دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ جیسے ہمارا اوپر والا حصہ ہے, اس کو ہم اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں, جس میں ناک فرنجائٹس تک یہ آتا ہے, جب مین برونکس تک آتا ہے. اس سے نیچے ہم لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں, جب فلو ہے, وائرل انفیکشن, یہ اکثر اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور بعض میں جو ہمارا کہتے ہیں جی گلا خراب ہو گیا, بعض دفعہ بہت لوگ لاؤڈلی بولتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, زیادہ بولتے ہیں, وہ فرنجائٹس ہو جاتا ہے, اس میں بھی گلا خراب ہو جاتا ہے. پھر سپرائٹڈ, کیونکہ ہمارے منہ میں جراثیم تو ہر بندے کے منہ میں, کچھ نارمل کمنسلز ہوتے ہیں, کچھ پیتھوجنز ہوتے ہیں. بعض دفعہ جو نارمل بھی ہوتی ہے, امیونٹی کم ہوتی ہے, تو وہ جو جراثیم ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں. وہ گلے کے انفیکشن میں ٹونسل جو ہمارے ادھر ہیں ان پہ اثر ہو جاتا ہے. اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن, ادر انفیکشن ہو جاتا ہے, تو یہ لوور تک چلا جاتا ہے, جس کو ہم نمونیا بھی کہتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ شروع نمونیا سے ہوتا ہے, لوور سے شروع ہوتا ہے, وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ لو بار نمونیا. بعض دفعہ اوپر یہ سائنسز ہیں, نوز ہے, فرنجائٹس ہے, یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے. اس میں جراثیم ہوتے ہیں. اس میں ہم اکثر ٹیسٹ کراتے ہیں کہ سپوٹم گرام اسٹیننگ کرا لیتے ہیں کون سا جراثیم ہے, اور اس کی سینسٹیوٹی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو یہ دوائی دیں. اگر نہ ہو تو ہم ایسا دیکھ لیتے ہیں کون سی دوائی دینی ہے جو سارے جراثیم کو کور کر لیں, جس کو ہم کہتے ہیں براڈ اسپیکٹرم. بعض دفعہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سمپل پیراسیٹامول یا خاموشی یا گرارے کر لیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں پہ گوشت محفوظ کر لیتے ہیں اور لمبا عرصہ فریجوں میں رکھ کے پھر کھاتے ہیں. اس سے بھی گوشت کو اتنی دیر تک فریز کرنے سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے اسے کھانے سے؟ نہیں, نقصان تو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا سسٹم اتنا آئیڈیل نہیں ہے کہ بجلی 24 گھنٹے آتی ہے. اس میں جب پاور کٹس ہوتے ہیں تو آپ کا فریزر بند ہوتا ہے, ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, پھر دوبارہ چلتا ہے, پھر دوبارہ اس کے بیکٹیریل گروتھ ہو سکتی ہے. بہتر تو یہی ہے جیسے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیسیکلی یہ عید اس لیے نہیں ہے کہ جو بکرا کاٹا پورے کا پورا فریزر میں لگا دیا, اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ جو ہے وہ محتاجوں کا, مساکین کا حصہ ہے, دوسرا حصہ دوست احباب کا, رشتہ داروں کا, ایک حصہ آپ کا ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پھر تو آپ اتنا لمبا چوڑا سٹوریج نہیں کرتے. اگر آپ سٹوریج کر رہے ہیں تو آپ کا جو ایک دفعہ چیز جو آپ نے فریز کی ہے پھر اس کو پرماننٹلی فریز ہی رہنا چاہیے جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. اور پھر اس کی پراپر قسم کی تھائنگ ہوتی ہے
یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایسے نکالا اور تھوڑی دیر کے بعد پکا لیا. اس کو پراپر طریقے سے تھا کرنا پڑتا ہے, پھر استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں فالو کریں گے, بار بار بجلی جانے سے ٹیمپریچر اوپر نیچے ہو رہے ہیں, اس میں جیسے آپ نے کہا بیکٹیریل گروتھ ہو سکتی ہے, اور اگر بیکٹیریا کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو تو وہ بڑی سیریس ہوتی ہیں اور بڑے مسئلے مسائل کاز کر سکتی ہے. لائک واٹ؟ مطلب باٹلزم ہو سکتا ہے, گیسٹروانٹرائٹس ہو سکتا ہے, کوئی بھی ٹاکسنز ہو سکتے ہیں اس میں, جو کہ کافی سویئر قسم کی فوڈ پوائزننگ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ لیتھل بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ ہو سکتا ہے, مائٹ بھی پاسبل. کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے نہیں, چانسز تو ظاہر ہے بہت زیادہ نہیں ہیں. عموماً تو کامن چیز تو یہی ہے کہ گیسٹروانٹرائٹس ہو جائے گا, جو کہ اینٹی بایوٹک سے بہتر ہو جائے گا. لیکن ریئر کیسز میں مختلف قسم کے جراثیم اتنے ویرولنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کافی سارے مسئلے مسائل. اچھا, کڈنی فیلئر کے بھی ڈاکٹر صاحب پھر کیسز آتے ہیں؟ کڈنی فیلئر ایسے یوں ہوتا ہے کہ اس میں اگر کسی کو سویئر قسم کا گیسٹرو ہوا ہے, بہت زیادہ ڈائریا ہے, اور اس کو پراپرلی ری ہائیڈریٹ نہیں کیا گیا, اور اگر اس کے کڈنی پہلے سے کمپرومائز ہے, سے وہ ڈائبیٹک ہے 15-20 سال سے, بارڈر لائن سے کڈنی چاہ رہے ہیں, اوپر سے اس کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی, تو وہ پھر ایکیوٹ اور کرونک رینل فیلئر کے ساتھ آ سکتا ہے. یا ریئرلی بہت ہی سویئر قسم کا کسی کو ڈائریا ہوا اور پراپر ری ہائیڈریشن بالکل ہی نہیں کی, تو پھر ایکیوٹ رینل فیلئر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں اسٹریٹجی دیکھیں, جب بھی مریض ہماری ایمرجنسیز میں گیسٹروانٹرائٹس کے ساتھ آتے ہیں, پہلا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مریض کی ری ہائیڈریشن ہوتی ہے. اس کو آئی وی فلوئڈز دیتے ہیں تاکہ اس کا والیوم جو کم ہو گیا ہے, اس کے جو نمکیات اور پانی کی جو جسم میں کمی ہو گئی ہے, اس کو فوری طور پر پورا کیا جائے. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو پھر بلڈ سپلائی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا کڈنیز کا, اور وہ فیلئر میں چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں تو ساتھ میں ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. تو مین اسٹریٹجی تو یہی ہوتی ہے. اگر ہاں کوئی رینل فیلئر کے ساتھ ہی آ گیا ہے اور اس کا یوریا کریٹنن بہت زیادہ ہائی ہے, تو اس صورت میں تو اس کو ڈائلسس ہی کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, گوشت کو کتنے دن تک پرزرو, اپنا حصہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو کتنے دن تک پرزرو رکھ سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں کوئی ڈیفینیٹ تو ڈیٹ نہیں ہے کہ اس کو کتنی دیر تک ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن میں عامر صاحب کی بات سے ایگری کروں گا. دیکھیں چیزیں وہی ہیں, یہ ملتا رہتا ہے, اور جو قربانی کرتا ہے بندہ صاحب حیثیت ہوتا ہے, اس کے لیے بعد میں بھی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر میرا خیال ہے ہم ہفتہ 10 دن کے لیے کھا لیں یہ بہت ہے, اس سے اوپر جانا ڈسٹریبیوٹ کر دیں, جنہوں نے نہیں کھایا ان کو دیں, کیونکہ قربانی وہی کرتا ہے جو صاحب حیثیت ہے. وہ تو خرید بھی سکتا ہے, وہ اپنا فریش خرید سکتا ہے. اور جو یہ باتیں ساری عامر صاحب نے بتائی ہیں, اس میں فریز, ڈیپ فریز, گرم کرنا, دوبارہ پھر نکال کے اس کے پکانے کے عمل تک بہت زبر رکھ دیا, کافی دیر پڑا رہا, اس کو صحیح طریقے سے پھر اس کو گرمی لگی, ڈیکینگ ہوگی, وہ کام کر سکتا ہے. بعض دفعہ جیسے عامر صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے پوچھا یہ لیتھل ہو سکتا ہے, یہ گیسٹرونٹرائٹس آگے کئی چیزوں کا بوٹولیزم پوائزننگ ہوتی ہے. بعض دفعہ اگر عامر صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں, گیسٹرونٹرائٹس کے بعد جی بی ایس سنڈروم لوگوں کو ہو جاتا ہے ایکیوٹ انفیکشن کے بعد, وہ بہت نقصان دے سکتا ہے. تو ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے جتنا ہے, کہ ویسے بھی گوشت کھانے سے کوئی صحت نہیں بنتی. بندہ کہے کہ میں 8 کلو گوشت کھا لوں گا تو میں بہت صحت مند ہو جاؤں گا, یا میں آدھا کلو گھی پی کے آیا ہوں. اکثر ہمارے پاس بیمار ہوتے ہیں, وہ جی کسی نے کہا تھا کہ آدھا کلو گھی پی لیں بس آپ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے کلو گوشت کھا کے جوڑوں کے درد کے ساتھ گوٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں. 2-3 دن لگاتار کھاتے ہیں تو وہ پیر سوج جاتے ہیں. جو ہماری نارمل مقدار ہے, جو ایک بیلنس ڈائٹ ہے, اس میں ہمیں رہنا چاہیے. گاؤٹ سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, پھر کیا چیزیں لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب ڈائٹ کے؟ دیکھ, ایک تو یہ چیزیں ہے کہ اگر آپ نارمل ڈائٹ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں, 1-2 موٹیاں 70 گرام یا 150 گرام تک لیتے, اس کے بعد آپ ایکسیس آف واٹر پر پانی زیادہ پئیں. آپ دوسری چیزیں سبزیاں بھی کھائیں, فروٹ بھی کھائیں, ایسی چیزیں جن میں یورک ایسڈ کے میٹابولائٹ پیورین اور یہ ہوں, وہ ان سے ہم نے بچنا ہے. وہ ڈائٹ نہ لیں جس میں یہ زیادہ ہے. اگر آپ نے انڈا لینا ہے انڈا لے سکتے ہیں تھوڑا. بالکل, اس پہ ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी अनान भाई, जीत आ गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक बात, मेरा ख्याल है कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो जब भी कॉलर से दरख्वास्त है आप कॉल किया करें, अपने टीवी के जो वॉल्यूम है उसे या तो लो कर लिया करें या म्यूट कर लिया करें जितनी देर आपने कॉल पे बात करनी होती है, तो उसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होती है। तो हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक ले लें उससे पहले, और ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर हनीफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, डाइट के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि डाइट को कैसे बेहतर किया जा सकता है? डाइट जो रूटीन है ना, दैट शुड बी बैलेंस्ड। इसमें 4-5 जिसके इंग्रेडिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, ठीक है ना। तो अपना इसको हमने रखना कि हमारा जिस्म कैसा है, हमने कौन सी डाइट लेनी है। कुछ लोग ओबीज है, उसको हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अपने कम करें, चीनी, चपाती और चावल, यार ये इसको कम करें। कुछ लोग कमज़ोर हैं, उनको हम कहते हैं कि यार ये आप थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाएं, साल को कार्बोहाइड्रेट लें, और जो नॉर्मल डाइट है जितनी मिकदार आपको फैट की चाहिए वो भी लें। कुछ लोग इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के होते हैं जो आफ्टर 50, उनको हम कहते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए फैट कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट ये कम करें, और ये भी ना करें कि आप टोटल प्रोटीन पे चले जाएं। इसका बैलेंस सा फार्मूला है कि आपके जो डाइट में है उसमें आप 30 to 40% आपकी कार्बोहाइड्रेट हो जाए, 30 का आपकी हो जाए प्रोटीन, और 10 से 15% आपकी फैट हो जाए, और बाकी सारी चीज़ें ये मुकम्मल हो जाती है आपकी डाइट। किसी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हम प्रोटीन ही लेंगे तो आपको दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे, यूरिक एसिड या दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ लोगों को नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें हैं कि अगर आप उसको बैलेंस कर लें, और इसमें बहुत सी और सारी चीज़ें भी हैं कि बंदे को अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे आप हैं, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ मुझे सूट करती है, कौन सी नहीं, इस उम्र में पता चल जाता है। तो डॉक्टर साहब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से क्या कहें? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इश्तिहारात आते हैं, टीवी पे भी आते हैं, लेकिन अगर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया या दीगर ऐसे विटामिन हो गए, ये किन चीज़ों से जो है वो ओरिजिनली हम देखिए जितने भी आजकल फ्रूट है ये रिच ऑफ विटामिन है। आयरन, सेब नया आने वाला है, पुराना है, बनाना है, इसमें पोटाशियम बहुत अच्छा है। अपना मैंगो है, इसमें सारे विटामिन हैं, एक मिकदार है। फिर आपकी अल्लाह ताला ने हमें लीची दी है, हमें वो स्ट्रॉबेरी दी है, इसमें विटामिन बहुत अच्छा है, विटामिन बी काफ़ी है। इतने भी ये अल्लाह ताला की ख़ास करम है कि पाकिस्तान में हर महीने नया फल आता है, देख लें, और इतनी मिकदार में आता है, इतना सस्ता होता है। दुनिया में जाएं आपको एक आम या 4 आम 2-3 पाउंड के मिलेंगे, इधर हमें 100-150 रुपए आम मिल जाता है, और अच्छा आम मिल जाता है। जैसे अभी आपने बहुत बताए थे कि दशहरी 150 रुपये किलो है, चौंसा 150 रुपये किलो है। उधर हम देखें चौंसा जो है ना 2 आम का एक पैकेट है, तो वो कहते हैं जी 1.5 पाउंड का देंगे, या 2-2.5 पाउंड का है। तो ये चीज़ें कि बैलेंस डाइट शुड बी प्रेफर्ड, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी बंदे को खाना चाहिए, और उसमें जैसे आपका बॉडी टॉलरेट करता है वो करें। फ्रूट भी वो खाएं जो आपको हजम होता है और सही लगता है। मैं एक मिसाल देता हूँ अपने मरीजों को, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कौन सा फ्रूट खाना चाहिए? मैं कहा देखें फ्रूट सारे ठीक हैं, कुछ मीठे हैं, शुगर वाले अवॉइड करें, आम है थोड़ा ले लें, खजूर है थोड़ी ले लें, अंगूर है थोड़ा ले लें, बाकी सारे फ्रूट जो है ना, सेब है, आड़ू है, खुबानी है, ये आप नॉर्मल सी मिकदार में लें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब तरबूज खाता हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है। मैं कहा यार देखो, कुछ लोग तरबूज खाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठंड पै गई। कुछ लोग तरबूज खा के उल्टियाँ करते हैं, जिनको ठंड पै जाए वो खा ले, उल्टियाँ करे वो ना खाए। हाँ, जो चीज़ नहीं पचती वो ना खाएं।
اور یہ ہیبٹس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. اب ہر ایک کو ہر سبزی اچھی نہیں لگتی اور کسی کو گوشت اچھا نہیں لگتا, تو یہ آپ نے اپنے اپنے ٹیسٹ بڈس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, اس حساب سے آپ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو نیچرل چیزیں تھوڑی میں کر کے عامر صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے دودھ دہی لسی اس کا استعمال کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے ہمارے جیسے ادھر علاقوں میں. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب. یہ دودھ دہی سے دوری جو ہے وہ کافی ہوگی آج کل, اگر شہری علاقوں میں خاص طور پہ بات کی جائے. بچے تو میرا خیال آج کل پیتے ہی نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر ہائٹ میں اور بہت ساری بیماریاں بھی جو ہے وہ باڈی کے اندر آ جاتی. کیا کہیں گے اس سوال؟ دیکھیں بات تو ہے بیلنس ڈائٹ کی. دودھ جو ہے دہی جو ہے یہ سارا کیلشیم کے رچ سورسز ہیں. تو یوزلی جن لوگوں کو جب یوزلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جن کو کوئی آسٹیو پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے یا وہ ہے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی 1 سے 2 گلاس دودھ کتنی ہے. اس میں پرابلم صرف یہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز لوگوں کا کولیسٹرول جن کا ہائی ہے ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کریں, اس کے اوپر جو بلائی ہے یا جو کریم ہے وہ اتار لیں اور اس کے بعد اس کو سکمڈ ملک بنا کے سمجھ کے پی لیں. ایسے ہی دہی ہے, اس کا بھی جو لوگ ٹیسٹ کی وجہ سے دودھ پسند نہیں کرتے, کچھ دہی پسند کرتے ہیں, تو یہ ساری اس کی سورسز ہیں جو کہ ضروری ہیں. اور ڈائٹ جو ہے اس کے کمپوننٹس ہیں کے لیے دودھ بھی چاہیے, دہی بھی چاہیے, پھل بھی چاہیے, روٹی بھی چاہیے, سبزی بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے. لیکن اصلی چیز جو ہے وہ ہر چیز اعتدال میں اور پراپر مکس کے ساتھ ہو. خاص طور پہ گروئنگ ایج کے جو بچے ہیں ان کے لیے دودھ بہت اہم ہے اور ملک پروڈکٹس اہم ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے بیلنس ڈائٹ کا حصہ ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ آ گئی کہ اڈلٹریشن بہت ہے, ملاوٹ کی طرف لوگ چلے گئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی اس میں ملاوٹ ہے تو وہ پھر اس کو استعمال نہیں کرتے. لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے سوشل لیول پہ کریکٹ ہونے والی ہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر چیز ہی دی تھی, آگے اس کو ہم نے خود بگاڑ لیا, تو یہ قدرت کا تو قصور نہیں, ہمارا اپنا قصور ہے. لیکن یہ ہماری ڈائٹ کا ریگولر حصہ رہے ہیں, ہماری ٹریڈیشنلی ہماری ڈائٹ کا ریگولر حصہ رہے ہیں. اور ہماری جنریشن زیادہ ہیلتھی تھی جب وہ کامن ڈائٹ کے اوپر جاتے تھے. یہ جو ہے گاؤں میں یہی ڈائٹ ہوتی تھی, دودھ کی, دہی کی, مکھن کی. اور آج کل ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں آپ, ٹیسٹ ایک نارمل بندے کے کروا لیں, آپ کو اس میں وٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی ملے گی. وٹامن ڈی تو ایسے جیسے ایپیڈیمک کا کسی کا بھی کروا لیں کم نکل آتا ہے. انیشیلی آج سے 15-20 سال پہلے ہمارا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ چونکہ ہم ایک ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں سورج بہت نکلتا ہے اور وٹامن ڈی کی بیماریاں ہماری بیماریاں نہیں ہیں, یہ ویسٹ کی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دس از نو مور ٹرو. اب ہم جس کا بھی وائٹامن ڈی کرا کے دیکھتے ہیں, اکثر اوقات وائٹامن ڈی لیول جو ہیں وہ کم ہیں اور اس کو سپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. عامر صاحب ذرا فیمیل میں خاص طور پہ بتائیں کتنی کم ہے عامر صاحب, آپ کو تفصیل سے جس کا 90% تک جو ہماری فیمیل بہت کم ہے. اور پھر جب وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو پھر ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, ریلیٹیولی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے, کلینکل ایکسپیرینس ہے, لیکن یہ کہنا کہ مردوں میں نہیں ہے یہ درست نہیں ہوگا. بہت ساروں میں دیکھتے ہیں ان میں بھی ہے, بچوں میں بھی کافی وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے. سو اس کو ریگولرلی ایک خاص عمر کے بعد اگر مریض ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہڈیوں میں دردیں وغیرہ ہو رہی ہیں اور کمزوری فیل کرتا ہے, ایل فیل کر رہا ہے, تو اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ یہ بھی کم ہے. جیسے باقی وائٹامنس کی آپ نے بات کی, B12 وغیرہ کے, ان کی سورسز تو ریلیٹیولی آسان ہیں کہ وہ ایک تو B12 جس کی آپ بات کر رہے تھے, B12 جو ہے وہ گوشت میں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ, خاص طور پہ لیور ہائی کنٹینٹ ہے, کلیجی میں ہائی کنٹینٹ ہوتا ہے. باقی جو دوسرے وائٹامنز ہیں وہ پھلوں میں, سبزیوں میں فراوانی سے پائے جاتے ہیں. تو اگر آپ فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ اپنی ضروریات اس سے پوری کر سکتے ہیں. بالکل. اور واٹر انٹیک کتنا رکھنا چاہیے؟ واٹر انٹیک گرمیوں میں زیادہ رکھنا چاہیے. اتنا رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے یورین جو ہے نہ تو ایکسیس میں آئے نہ کم آئے.
آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو پیاس لگتی ہے، دوسرا جو ہے پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سویٹ زیادہ کر رہے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت زیادہ پانی کنزیوم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایئر کنڈیشنڈ آفس میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ریلیٹیولی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ نیچرلی ہمارا اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے پیاس کا میکنزم رکھا ہوا ہے، جیسے ہی ہمارے پانی کی کمی ہوتی ہے پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ پیاس فیل کریں آپ کو اس کو ٹھیک پانی پینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے، بڑا زبردست آپ لوگوں کے ساتھ آج کا سیشن رہا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دے اجازت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔